Dear students, researchers and teachers, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विज़डम के साथ। दोस्तों, इससे पहले हमने कैफियत पे 2 लेक्चर्स पढ़े और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आज हम पढ़ेंगे रूह के बारे में। रूह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दोस्तों, हम ये कहें कि अगर रूह का तस्वुर न होता तो हमारी यूनानी पैथी बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं होती, इनकम्प्लीट रह जाती। इसलिए हम ये कहेंगे कि रूह जो है हकीकत में रूह है, इसके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन है। इसी तरह तिब्ब यूनानी के मुकम्मल होने का तस्वुर नामुमकिन है। नफ्स और रूह, लाइफ या सोल। हम इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स को फोकस करेंगे और हमारा मुद्दा यही होगा कि हम इन 3 पॉइंट्स को इस पूरे लेक्चर में क्लियर कर लें। अगर हमने रूह का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो यकीन मानिए कि हमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की आधा उसकी फ़िलॉसफी समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन नफ्स एंड रूह के बीच का डिफरेंस पढ़ना है। अमूमन हम देखते हैं कि तिब्ब में जब इनको बयान किया जाता है तो वहाँ कुछ जो नज़रिया है वो इतना क्लियर नहीं समझ में आता। ज़्यादातर मकामात पे हम रूह को नफ्स से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बल्कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम इसको नफ्स कहेंगे और कब रूह कहेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लियर कर लेंगे और आज के बाद से हम इसको इन दोनों के कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि when the word रूह is suitable to use and in what places नफ्स is appropriate। वो कौन से मकाम हैं तिब्ब के डिस्क्रिप्शन में जहाँ हमें रूह का कंसेप्ट देना मुनासिब है, नफ्स के बयान में मुनासिब समझते हैं। तो इन दोनों के मकामात को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ये है, बाय मिस्टेक 2 नंबर पड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या रूह जो है वो एक एड है from the outside of the environment to the human body or to the any living organism or body। ठीक है, जो सोल जिसको हम कहते हैं, क्या वाकई ये सोल के लिए सिर्फ एक रसद का काम करती है लाइफ के लिए, जिसको हम लाइफ भी कहते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है, या नफ्स जो है दर हकीकत यही टोटल लाइफ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रूह का। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि रूह जो है दर हकीकत इसका अपना कोई वजूद नहीं है जब तक कि उसको ये एलिमेंट मुहैया ना हो, जब तक कि उसको मटेरियल ना मिले। हम कह सकते हैं कि इन मैनी प्लेसेस रूह इज़ यूज्ड एज ए क़ुव्वत, पावर के ज़िम्न में बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल हुआ है। बिकॉज ऑफ इट द हार्ट, ब्रेन एंड लीवर रिमेन अलाइव एंड परफॉर्म। इनसे अपने ज़िंदा रहते हैं और अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। जो इनका काम है उसको ये अंजाम देते रहते हैं। Those physicians who used it in the meaning of quwwat, power, tried to represent it as a source of life to the cells and organs। वो तमाम फिजिशियन जिन्होंने इसको क़ुव्वत के ज़िम्न में बयान किया है, वो ये बताना चाहते हैं या बताना चाहा है उन्होंने कि रूह दर हकीकत लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए, जैसे सेल हमारे हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके लिए ये एक क़ुव्वत का काम करता है।
یعنی یہ ان کے لیے ایک توانائی اور قوت فراہم کرتی ہے، یعنی یہ منبع ہے قوت کا، اس کا ضمن یہ ہے کہ یہ قوت کا منبع ہے. And those who are using it in place of power focused on the mentioning the power that is the exhibits or manifest show the life behind it. یعنی یہ بتانا چاہا ہے کہ عرض جو ہے، جو اظہار ہے، چاہے فزیولوجیکل ہو چاہے پیتھولوجیکل ہو، وہ اظہار خود اپنے آپ میں تعارف ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انرجی ہے، قوت ہے اور طاقت ہے. نہ صرف طاقت، قوت اور انرجی کا، بلکہ اس کی اقسام کا، اس کے لیول کا، اس کی کوالٹی کا بھی اظہار ہے. تو اس طرح سے روح کے پریزنٹیشن میں، ڈسکرپشن میں اطباء کے دو نظریات سامنے آتے ہیں. پہلا وہ نظریہ جنہوں نے اس کو قوت یا پاور کے ضمن میں ڈائریکٹلی استعمال کیا ہے. دوسرا وہ نظریہ جو انہوں نے صرف روح کے طور پہ، وہاں قوت کا لفظ استعمال نہیں کیا، روح کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہاں بھی مقصد وہی ہوتا ہے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ روح دراصل منبع ہے قوت کا. میرے خیال میں اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب روح کے بارے میں کچھ اور کنسیپٹ جو طب یونانی میں موجود ہے، اس میں سب سے پہلا، سب سے بہترین جو ہے کنسیپٹ وہ یہ ہے کہ روح ایک ایسا عنصر ہے جو جسم انسانی کے خلیات کو زندگی عطا کرتا ہے. اور یہی کنسیپٹ ماڈرن کا بھی ہے. اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اسی کا کنٹینیویشن ہے، اسی کے کنٹینیویشن میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک طرح کی رصد ہے اور اس کی رصد باہری دنیا سے ہم وقت جاری رہتی ہے. یعنی یہ روح آکسیجن ہے جس کو ایک لیونگ آرگنزم یا لیونگ باڈی یا ہیومن باڈی ہر ٹائم انہیل کرتا رہتا ہے، اور اس کا سورس جو ہے، اس کی جو رصد ہے، وہ باہری دنیا سے جسم کو پہنچتی رہتی ہے. The supply of oxygen from the outer world continues all the time. اور طب میں اسی کو طبی روح کہا گیا ہے. یعنی یہ وہی روح جس کو ہم ایز اے رسد ہر وقت باہری دنیا سے لیتے رہتے ہیں اور باڈی کو ہمارے تقویت ملتی رہتی ہے، وہ کام کرتے رہتے ہیں. یہ فینومینا یا روح کی یہ اقسام یا یہ قسم جو ہے، یہی طبی روح کہلاتی ہے. دس از دا روح طبی. یہ طب کا نظریہ ہے. یہ بھی پہلا نظریہ یہ ہو گیا کہ یہ طبی روح ہے، یعنی آکسیجن کی شکل میں، اور جس کی رسد باہر کی دنیا سے ہمیں ہر وقت ملتی رہتی ہے. اسی کا فریکشن دوسرا یہ کیا اطباء نے، بڑی اچھی بات ہے. اور یہ دیکھا جائے تو یہ بائیو کیمسٹری کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ سینٹینس ہمارا، کہ یہ طبی روح کیوں کر خون میں شامل ہو کر اسے ہار بناتا ہے یا بناتی ہے، اور جب یہ خون سے جدا ہوتی ہے تو اسے کیوں نسبتاً بارد کہا جاتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. یہ غور و خوض کرنے کا مقام ہے، اور صرف غور و خوض کرنے کا نہیں بلکہ تحقیق کا بھی مقام ہے. طبی دنیا میں اس طرح کے کوئی بھی تحقیق نہیں ہوئی ہے کہ ہم کیوں خون کو اس وقت ہار کہتے ہیں جب اس میں آکسیجن ہوتی ہے، یعنی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہوتا ہے وہ ہار کیوں ہے، ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ نسبتاً کمپیریٹیولی بارد کیوں ہے. تو یہ تحقیق کا عنوان ہے، اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے. تمام لوگ اس پہ غور کریں، روح طبی RBCs کے ساتھ یہ کیسے ایبزارب ہوتا ہے، کیسے اس میں انفلکس ہوتا ہے، اور کیوں جو ہے اس کو گرم کرتا ہے جب وہ ٹریول کرتا ہے، while traveling through, and why after separating from it makes blood comparatively cold. یہ کوشچن مارک ہے بڑا سا. اس کا آنسر ہمیں تلاش کرنا ہے. اور دوستو، آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جب کسی کوشچن کا آنسر ڈھونڈتے ہیں ہم تو اس کا نام تحقیق ہوتا ہے. جب کسی کوشچن کا آنسر ہم ڈھونڈتے ہیں، سولوشن اس کا تلاش کرتے ہیں، تو اسی کا نام تحقیق ہے. تو ہمیں یہاں پہ تحقیق کرنا ہے. روح از دا سورس آف لائف.
یہ جو فوٹوگراف ہیں یہ ریئل ہیں، اوریجنل ہیں. یہ سارے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ اسٹار ہیں. یہ ناردرن لائٹ ہے جو بہت ہی ریئرلی آسمان میں نیچرلی دکھائی دیتی ہے. تو دوستوں، روح از دا سورس آف لائف. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم اٹ از یوزڈ ان پلیس آف دا قوا ود مائنر ڈفرینسز. تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں ڈسکرپشن میں، بیانیہ میں. ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا، ہر فزیشین کا، ہر اسکالر کا جو انداز بیان ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کہنے کے طریقے، الفاظ کا سلیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن میننگ وہی ہوتا ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم اٹ از یوزڈ in place of qua with minor differences. And qua is an energy that transforms into the organs, territories with different identities and actions. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو qua ہے یہ ہمارے باڈی میں، یہ ہمارے لنگ سے اس کا جو ہے ٹرانسمیشن شروع ہوتا ہے باڈی میں. یہ لنگ سے ہمارے بلڈ میں جاتی ہے، ہمارے آر بی سیز کے اندر یہ انفلکس ہوتی ہے آکسیجن کی شکل میں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ٹریول کرتی ہے مختلف آرگن میں، لیور میں، ہارٹ میں، اور اسی طرح جسم کے تمام خلیات میں، تمام آرگنس میں یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے. لیکن جب یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو ہر جگہ ان کی فارم اور ان کا جو ہے کوانٹٹی سیم نہیں ہوتی، یہ چینج ہو جاتی ہے. ٹرانسفارم انٹو دا آرگنس ٹیریٹریز وتھ ڈفرینٹ آئیڈینٹیز اینڈ ایکشن. تو یہ ہے، یہ فگر ہے، آپ دیکھیے، یہ ہمارا جو ہے ریسپریشن ہے. اس ریسپریشن کے تھرو ہماری آکسیجن ہمارے لنگس میں ٹریول کرتی ہے، تھرو لنگس یہ سپلائی کرتی ہے اس کو، اور اس کے بعد یہ یہاں سے یہ آکسیجن جو ہے، یہ آکسیجن ہم مان لیتے ہیں کہ یہ آکسیجن ہے، یہ ٹریول کرتی ہے اور یہ آر بی سیز میں یہ آر بی سیز اس کو اپنے اندر انٹریپ کر لیتا ہے، ایبزارب کر لیتا ہے. پھر یہ ہمارے باڈی کے ڈفرینٹ سیلس میں، جسٹ لائک دا لیور سیلس. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو خون ہے، آر بی سیز ہیں، وہ ہمارے کیریئر ہیں، اور ہمارے جسم میں ایک ایک سیل کے اندر یہ آکسیجن کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ آکسیجن ہی جب سیلس کے دوسرے ایسنس سے ملتا ہے تو ان کے اندر ڈھیر سارے ایکشن ری ایکشن ہوتے ہیں، اور یہ ایکشن ری ایکشن کے نتیجے میں انرجی جنریٹ ہوتی ہے، قوا جنریٹ ہوتی ہے، جو الٹیمیٹلی ہمارے جسم سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور اس کی جو کیٹیگریز ہیں وہ صحت کی حالت میں جو اظہار ہوتا ہے وہ اس کے الگ سائن سمٹم ہے، وہ الگ اس کی کوالٹیز ہے. اور جب اس کے اندر چینجز آتے ہیں تو ہم اس کو پھر پیتھولوجیکل آئیڈینٹیفیکیشن یا مینیفیسٹیشن کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس میں بہت بڑا رول ہے آکسیجن کا. ظاہر سی بات ہے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر آکسیجن سپلائی کٹ آف ہو جاتی ہے تو ہمارے وہ پورشن، ہمارے جسم کا وہ حصہ جلد ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ کنسیپٹ ہمیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ روح جو ہے یعنی آکسیجن بیسیکلی ایسی جگہ جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جہاں اس کو سول کے لیے لوگوں نے استعمال کیا، تو یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ سول ایک ایسی چیز ہے جس کو مستقل ایک رسد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ رسد نہ پہنچے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ سروائیو نہیں کر پاتی. تو یہاں پہ یہ کنسیپٹ سمجھنے میں ہمیں آسانی ملتی ہے. This is an energy that transforms into the organs, territories with different identities under the command of the طبیعت. ہم کو معلوم ہے، ہم نے اس سے پہلے طبیعت کا کنسیپٹ پڑھ لیا ہے کہ طبیعت ایک کمانڈر ہے، طبیعت ایک کنڈکٹر ہے، آبزرور بھی ہے، جسم کے تمام افعال کو آبزرو کرتی ہے، اور جیسی جہاں ضرورت ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے یہ میسج کنوے کرتی ہے، آرڈر دیتی ہے، اور ہیلر بھی ہے. تو
بہت سارے اس کی فنکشنالٹی ہے، ہم نے طبیعت کے ضمن میں پڑھا تھا. اگر کلیئر نہ ہو تو ایک بار تھوڑا پرانا آپ لوگ لیکچر دیکھ لیں گے تو کلیئر ہو جائے گی بات کہ طبیعت کس طرح سے جس میں انسانی میں اپنے افعال کو انجام دیتی ہے. اس کے کچھ ٹولز ہیں، اس ٹولز میں ایک جو ہے یہ روح بھی ہے. روح بھی اس کا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے. بنا روح کے طبیعت کوئی کام انجام نہیں دے سکتی. تو یہاں یہ بات میرے خیال میں کلیئر ہو گئی ہوگی. نہ صرف جسم کے دیگر خلیات میں یا اعضاء میں جب یہ پہنچتا ہے تو نہ صرف اس کو انرجی دیتا ہے بلکہ جسم کے بعض حصوں میں یہ الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کرنے میں معاون ہوتا ہے، اور کہیں یہ ڈائریکٹلی الیکٹریسٹی کی شکل میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. جیسے یہ نرو سیلز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نرو سیل کے اندر یہ بالکل الیکٹریسٹی کی طرح یہ موو کرتا ہے، کیونکہ اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے. یہ قوت جو ہے، یہ انرجی جب نیورون میں پہنچتی ہے، نرو سیلز میں پہنچتی ہے تو یہ الیکٹریسٹی بن جاتی ہے. اور یہی خصوصیت ہے انسانی جسم کی کہ اس کا کمانڈ اتنا مضبوط ہے، اس کا آرگنائزیشن اتنا اسٹرانگ ہے، اس کا الائنمنٹ اتنا ایکوریٹ ہے کہ کہیں کوئی چیز جو ہے ڈیویٹ نہیں ہوتی، کہیں کوئی چیز مس نہیں ہوتی ہے. اور ایک دوسرے کے آرٹیکولیشن میں زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے اور صحت باقی رہتی ہے. جب کہیں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کہیں تھوڑا سا کچھ تفرق ہو جاتا ہے، کہیں سپلائی میں کچھ ہلکا سا آبسٹرکشن ہو جاتا ہے، کہیں ہمارے سیل تھک جاتے ہیں، کہیں کوئی کنجیشن ملتا ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب اس تکالیف کا اظہار ہوتا ہے تو اسے ہم پیتھولوجیکل کنڈیشن کہتے ہیں جس میں انسانی. دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین نفس اینڈ روح. ہم نے روح تو پڑھ لیا، روح کے کانسیپٹ اور ڈویژن بھی پڑھ لیا، لیکن روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ اطباء نے آخر 2 لفظ کیوں استعمال کیے؟ کیا ضرورت تھی 2 لفظ کو استعمال کرنے کے لیے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح از اے فارم آف انرجی ود دا میٹریلسٹک آئیڈینٹی presented with substances. This is the substance. Especially in the human body, there is no isolated intro unless being a part of RBCs. روح جو ہے وہ ایک انرجی ہے، اور اس کا وجود میٹیریل کے ساتھ ہے. وداؤٹ میٹیریل دیر از نو روح، دیر از نو کنسیپٹ، دیر از نو انرجی. انرجی تبھی ویلیویبل ہے، تبھی وہ پرفارم کرنے کی ایبلٹی رکھتی ہے جب تک کہ اس کو ایک ٹول یعنی میٹیریل نہ ملے. اور پرٹیکولر میٹیریل پرٹیکولر شیپ میں، پرٹیکولر اینگل میں، پرٹیکولر ڈائریکشن میں اینڈ پرٹیکولر موشن میں، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں اس روح کو کام کرنے دینے میں. تبھی جا کر کے ایک لائف جو ہے سیٹ ہوتی ہے اور یا ایوالو ہوتی ہے. ہیومن باڈی کے اندر خاص طور سے ہیومن باڈی کے اندر اس کا کوئی تعارف نہیں ہے جب تک کہ یہ RBCs میں شامل نہ ہو جائے. بنا RBCs میں شامل ہوئے، ایبزارب ہوئے، there is no room, there is no concept of the oxygen for the human body. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہیومن باڈی کا. another concept of روح is beyond طب. جو دوسرا بڑا کنسیپٹ ہے وہ روح کا، وہ بیونڈ طب ہے، طب کے آگے کی چیز ہے، طب سے ماورا ہے. جو طب سے ماورا روح کا کنسیپٹ ہے یہ بالکل جدا ہے. ماڈرن سائنس نے آکسیجن کو ڈیٹیکٹ تو کر لیا، اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کے بغیر لائف کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن جو بیونڈ طب ہے، روح کا کنسیپٹ جو یونانی طب کے فلسفے میں موجود ہے، یہ آج بھی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہو پائی. اور ماڈرن سائنس اسی لیے اس میں ورک کر رہی ہے، لیکن چونکہ ابھی تک اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا کوئی، اور یہ پروون نہیں ہو سکا
کہ وہ روح جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے. سو ان مینی پلیسز اٹ ہیز بین یوزڈ ان دا میننگ آف نفس. تو ایسی جگہوں پہ روح کا وہ کنسیپٹ جو بیونڈ طب ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے، اور یہ نفس کے ضمن میں آتا ہے. اور نفس دراصل ایک لائف ہے. نفس جو ہے ظاہر سی بات ہے ابھی تک جو ہے ڈسکور نہیں ہوا، ان آئیڈینٹیفائڈ ہے، ان نان میٹریلسٹک ہے. طب نے کہیں یہ کہا کہ اس میں کوئی میٹیریل نہیں ہے، اس میں شامل، یہ میٹیریل نہیں ہے، یعنی اس میں تقصات نہیں ہیں. تقصات کا جو کنسیپٹ ہے کہ ارکان کے ضمن میں، یہ اس کیٹیگری میں اس کو نہیں لاتے، لیکن بعض جگہ پہ اطباء نے اس کو جوہر کے ضمن میں شامل کیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ استقصات اور جوہر دونوں میں ڈفرینس ہے، دونوں کے ڈسکرپشن میں فرق ہے. آگے اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا فرق ہے. اسی طرح ایٹم اور جوہر میں بھی فرق ہے، کیونکہ اطباء نے کہیں عنصر کا لفظ استعمال کیا، کہیں جوہر کا لفظ استعمال کیا، اور دونوں کا استعمال الگ الگ مقامات پہ الگ الگ باتوں کا مطلب پیش کرتا ہے. تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ان دونوں کے درمیان ڈفرینشیشن کرنا بہت ضروری ہے کہ واٹ از دا ایٹم یعنی عنصر اینڈ واٹ از دا جوہر مینس ایسنس. تو اطباء نے نفس کے ضمن میں ایسنس لفظ کا استعمال کیا ہے، استقصات کا استعمال نہیں کیا ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ طب کا وہ ایک بڑا موضوع ہے جس پہ ہائی لیول کی تحقیق کی جا سکتی ہے. سو نفس از این ان آئیڈینٹیفائڈ نان میٹریلسٹک existing entity of mankind on this earth. When it gets removed from the body, then it is called that death. Means کوئی بھی living body جب ڈائڈ ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا نفس وہاں سے ختم ہو گیا. ہم اپنا اگر نظریہ پیش کریں سارے مطالعے کے بعد، ساری اسٹڈی کے بعد، تو ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو نفس ہے اس کے بھی کچھ پارٹیکلس ہیں لیکن میزریبل نہیں ہیں، بیونڈ میجرمنٹ ہیں، بیونڈ امیجنیشن ہیں. لیکن ان کے پارٹیکلس اتنے فائن ہیں کہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہوئے بھی یہ کہیں نہ کہیں بانڈ بناتے ہیں، ڈی این اے کہلاتے ہیں. یہ اس کے جو ایسنس ہوتا ہے اس کے ایسنس کے ساتھ یہ کہیں بانڈ بناتے اور اس کے اندر کہیں یہ انویلپڈ رہتے ہیں، چھپے ہوئے. یہ تحقیق کا موضوع ہے جس پہ تحقیق کی جانی چاہیے. اب ہم انفرنسز بیان کر سکتے ہیں کہ کیا انفرنسز، کیا ہم اس میں لاجک بیان کریں اس کو پروف کرنے کے لیے کہ نفس جو ہے وہ بھی پارٹیکلس رکھتے ہیں، اور وہ پارٹیکلس کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، کس لیول کے ہوتے ہیں، اور ویٹ لیس ہوتے ہیں، ماس لیس ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے اس میں. تو نفس ایگزسٹ وداؤٹ میٹر، مطلب میٹر اس میں نہیں ہے، لیکن طب کا جو نظریہ ہے کہ ایک جو صرف انرجی ہوتی ہے، طب کے نظریے میں بھی جو صرف ایک انرجی ہوتی ہے، ایک حرارت ہوتی ہے. جہاں ہم نے آگ کی پیدائش کا ذکر کیا تھا وہاں ہم نے بتایا تھا کہ اطباء نے ایک ایسی آگ کا کنسیپٹ بھی رکھا ہے جو بہت لائٹ ہوتی ہے، سب سے لطیف ہوتی ہے، سب سے اونچائی پہ، سب سے بلندی پہ ہوتی ہے. تو جو ٹاپ موسٹ ایگزسٹنس کا جو پلیس ہے کسی بھی انرجی کا، اس ٹائپ کی انرجی جو ہے ہیومن باڈی کے اندر ایز اے نفس انہیرنٹ رہتی ہے، اور جو اس کے ڈی این اے سے، جین سے وہ بانڈڈ ہوتی. تو سم میٹرز ہیو آن انہیرنٹ موشن اینڈ سم ہیو فرام آؤٹ سائڈ موٹیویٹرز. ہم جانتے ہیں کہ کچھ میٹرز دنیا میں ایسے ہیں جن کی اپنی انرجی ہوتی ہے، ان کا اپنا مومنٹ ہوتا ہے، ان کے اندر حرکت ہوتی ہے، موشن ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں. جیسے پانی ہے، آگ ہے، آگ کا مومنٹ یا اس کا ڈائریکشن ہوتا ہے ہمیشہ اپ ورڈ ہوتا ہے. پانی کا ہمیشہ زمین کی جانب ہوتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. تو یہ انہیرنٹ ہوتی ہے اس کے اندر، بائی برتھ ہوتی ہے، بائی نیچر، بائی ورچو اس کے اندر یہ ودیت کی یہ موشن جو ہوتا ہے. اور جیسے فائر اینڈ واٹر میں نے بتایا،
اسی طرح کچھ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے، انسائڈ ہوتی ہے. وائل ہیومن باڈی ہیز ملٹیپل ڈائریکشنل موشن، اس کے برخلاف ہیومن باڈی کے اندر کتنے طرح کی حرکات ہیں، کتنے طرح کی مومنٹ ہے، کتنے طرح کے موشن ہیں. میرے خیال میں کائنات میں جتنے بھی فزکس کے موشن ہیں، جتنے فزکس میں اب تک آئیڈینٹیفائڈ ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ مومنٹ اور موشن اور حرکات ہیومن جس باڈی میں ہے. اسی لیے ہیومن باڈی سب سے بیسٹ کریچر ہے اور سب سے بیسٹ پرفارمنس دینے والا ہے. تو اس کے اندر اوبیسلی ان کی جو محرکات ہیں، ان کی جو تحریکات ہیں وہ بالکل ڈیفرینٹ ہوں گے اور بہت ہی ہائی لیول کے، بہت ہی فائن ہیں. تو اس طرح کی جو موشن ہے یا مومنٹ ہے اس کو اتنے منظم طریقے سے آرگنائزڈ وے میں پریزنٹ کرنے کے لیے یا اس کے ایکشن کو انہانس کرنے کے لیے یا جاری و ساری رکھنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو بھی اسی ہائی لیول کی چاہیے، اس کا بھی نظام اتنا ہی بہتر ہونا چاہیے، وہ بھی بالکل فلالیس ہونی چاہیے. اور یہ چونکہ ملٹی ڈائریکشنل مومنٹ ہے تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں موشن وہ کہا جاتا ہے کہ یوزلی کنڈکٹیڈ بائی دا سم ایکسٹرنل انرجی. یہ سم ایکسٹرنل انرجی ہوتی ہے جو وہ انرجی جا کے اس کے اندر جو سارے جو اسٹرکچرل اس کے پراپرٹیز ہیں وہ ان کو تحریک دیتی ہے ان دا ڈائریکشن آف دا ریکوائرمنٹ. تو دس ایکسٹرنل انرجی از کالڈ نفس، یونانی کے طب کے لحاظ سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس ایک ایسی انرجی ہے جو باہر سے آئی ہے اور یہ باہر چلی جاتی ہے ایک دن. اس کی بانڈنگ اسٹرانگ ہے اور یہ کوئی اس کے پارٹیکلز ایسے نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے سیپریٹ کیے جا سکیں. یعنی نفس ایک ایسی اینٹیٹی ہے کسی بھی لیونگ باڈی کی کہ اس کو کٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کے جز نہیں بنائے جا سکتے. اس لیے یہاں پہ جز اور کل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نفس از دا اونلی نفس. یہ ایک بار ہی نکل جاتی ہے تو پوری نکل جاتی ہے. ایک بار جب کسی جسم کو دے دی جاتی ہے یا اس میں نفوذ کر دی جاتی ہے تو پوری نفوذ کر دی جاتی ہے. روح اس سے بالکل برخلاف ہے. روح جزوی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی ایک سیل میں ہو سکتی ہے، ایک آرگن میں ہو سکتی ہے، کچھ ایریے میں ہو سکتی ہے اور کسی ایکشن کو پرفارم کرتی کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن نفس کا تعلق اس سے بالکل جدا ہے اور یہاں بالکل یہ سب کانسیپٹ نہیں ہے. Physicians have accepted the nafs exists without matter, but most of them have logically and reasoning it as a particles are beyond the scale measurement. But this is the particle entangled with every particle. There is no single entity. It can't be separate from each others. اس کی سنگل اینٹیٹی ہے. اس کے جتنے پارٹیکلس ہیں شاید ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہیں جو انٹینگلمنٹ کا کنسیپٹ ہے شاید اس کے جیسے کچھ یا کچھ اس سے بھی اعلیٰ درجے کے، اور اس طرح سے ہم اس کو جدا نہیں کر سکتے. سو all things in this universe based on the matter or manifest. سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف دو ہی چیزوں پہ بیسڈ کرتی ہیں، یا تو میٹر ہوں گے یا پھر اس میٹر کا جو ہوگا رزلٹ انرجی کے نتیجے میں جب کوئی پرفارمنس ہوتی ہے، ایکشن ہوتا ہے، تو جو ایکشن ہے اس کو یونانی میں ارض کہا گیا ہے کہ یا تو مادہ ہوتا ہے یا ارض ہوتا ہے، دو ہی چیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو بالآخر ہم نفس کو کس پہ لے آ کے منتج کریں، کہاں پہ اس کا نتیجہ نکالیں کہ کیا یہ مادہ ہے یا وداؤٹ مادہ ہے. اس میں طباء نے بحث کی. جن لوگوں نے کہا کہ یہ مادہ ہے تو انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ دنیا میں تمام چیزیں دو ہی چیز پہ منحصر ہیں، یا تو مادہ ہے یا پھر اس مادے کے انرجی کے طور پہ جو ایکشن ہوتا ہے ارض ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نفس جو ہے ارض نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز جو ارض ہوتی ہے، مینیفسٹیشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو ڈائریکشن دے، وہ کسی چیز کو موٹیویٹ کرے، یا وہ کسی چیز کے اندر کسی طرح کا تصرف کرے. وہ صرف مینیفسٹیشن ہوتا ہے، وہ صرف اظہار ہوتا ہے. یہ اظہار خود محتاج ہے پرٹیکولر اسٹرکچر کا، پرٹیکولر موشن کا اینڈ انرجی کا. یہ انرجی کو خود انہانس نہیں کرتے،
یا انرجی کو خود یہ جنریٹ نہیں کرتی. سو باڈی از ناٹ موونگ جسٹ بیکاز آف بینگ اے باڈی بٹ ڈیو ٹو انرجی. یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی باڈی ہے وہ اس لیے نہیں حرکات کرتی کہ وہ صرف ایک باڈی ہے. اس لیے physicians have accepted the nerves exist without matter, but most of them have logically and reasoning it as a particles are beyond the scale measurement, but this is the particle entangled with every particle. As there is no single entity, it can't be separate from each other. ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی چیز موجود ہوتی ہے، یا تو میٹر ہوتے ہیں یا پھر ان کا اظہار ہوتا ہے. یہ دو ہی چیز ہوتی ہیں. تمام استقصات ہوتے ہیں، وہ باہم ملتے ہیں، اور پھر اس میں اطباء نے بحث کی. جن لوگوں نے کہا کہ یہ مادہ ہے تو انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ دنیا میں تمام چیزیں دو ہی چیز پہ منحصر ہیں، یا تو مادہ ہے یا پھر اس مادے کے انرجی کے طور پہ جو ایکشن ہوتا ہے عرض ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نفس جو ہے عرض نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز جو عرض ہوتی ہے، مینیفسٹیشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو ڈائریکشن دے، وہ کسی چیز کو موٹیویٹ کرے، یا وہ کسی چیز کے اندر کسی طرح کا تصرف کرے. وہ صرف مینیفسٹیشن ہوتا ہے، وہ صرف اظہار ہوتا ہے. یہ اظہار خود محتاج ہے پرٹیکولر اسٹرکچر کا، پرٹیکولر موشن کا اینڈ انرجی کا. یہ انرجی کو خود انہانس نہیں کرتے یا انرجی کو خود یہ جنریٹ نہیں کرتے. سو باڈی از ناٹ موونگ جسٹ بیکاز آف بینگ اے باڈی بٹ ڈیو ٹو انرجی. یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی باڈی ہے وہ اس لیے نہیں حرکات کرتی کہ وہ صرف ایک باڈی ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی چیز موجود ہوتی ہے، یا تو میٹر ہوتے ہیں یا پھر ان کا اظہار ہوتا ہے. یہ دو ہی چیز ہوتی ہیں. تمام استقصات ہوتے ہیں، وہ باہم ملتے ہیں، اور پھر ان کے باہم ملنے کے بعد جو ایک چیز کا اظہار ہوتا ہے. تو all things in this universe based on the matter or manifest. So body is not moving just because of being a body but due to energy. This is the nafs. یعنی کوئی باڈی اس لیے نہیں حرکت کرتی کہ وہ باڈی ہے، بلکہ اس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، اس لیے وہ موو کرتی ہے. اب وہ کیسے موو کرتی ہے ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ اس کا لیول ہوگا، اس کا ڈائریکشن ہوگا، اور اس کا پرپس ہوگا، اور میٹر ہوگا. ان سب کے ملنے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے، ڈٹرمن کرتا ہے یہ ساری چیزیں کہ کس طرح کا مومنٹ یا حرکات اس میں واقع ہوں گے. تو یہی چیز یہاں پہ بھی ہے. تو یہ نفس کو کے لیے یہ لاجک بیان کی جا رہی ہے کہ نفس اگر نہ ہوتا، یا ہم اسے ایسا سمجھتے کہ، تو یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ہم کوئی بھی میٹیریل جتنا ہیومن باڈی کے جو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے اتنا ہم کلیکٹ کر کے اور آکسیجن سپلائی کر کے کسی چیز کو زندہ نہیں بنا سکتے، کسی چیز کو لیونگ اینٹیٹی نہیں فراہم کر سکتے. تو ٹھیک یہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ نفس جو ہے وہ انرجی ہے جو کسی چیز کو متحرک کرتی ہے. پرٹیکولرلی بینگ مکسڈ مٹیریل ان اپروپریٹ پروپورشن نیور بی ٹرانسفارم انٹو دا لیونگ اینٹیٹی. جیسے ابھی میں نے بتایا. سو دا لیونگ باڈی گیٹس مومنٹ ان آل پاسبل اینڈ ایگزسٹنگ موشن in the entire universe. So it proven that the human body has a uniform nafs without inequality, and being a mean of single unit, thus the nafs is essence and performance is the manifestation of it. جسم میں اور پھر اس کا اظہار ہوتا ہے. تو اس طرح کہا گیا کہ اظہار ایک الگ چیز ہے، عرض اس کو کہتے ہیں. نفس جو ہے وہ عرض نہیں ہے، نفس ایک جوہر ہے، ایک ایسا قیمتی اور لطیف جوہر جو کسی چیز کو بھی زندگی عطا کرتا ہے. طب کا بہت ہی بہترین، بہت ہی جامع کنسیپٹ ہے کہ ہر معلول کی علت ہے. مینس ایوری ہیپننگ ہیز اے ریزن. دنیا میں جتنی چیزیں واقع ہوتی ہیں، وقوع پذیر ہوتی ہیں، سب کے پیچھے ایک ریزن موجود ہے. ہر معلول کی علت ہے، اور اسی پہ تمام سائنس بیسڈ کرتی ہے. اور یہی فزکس کا بھی کنسیپٹ ہے
اسی بیس پہ فزکس بھی چلتی ہے اور دنیا کی جتنی سائنسز ہیں سب. تو ہم آخر میں اس بات کو کنکلوڈ کریں گے، جیسا کہ میں نے بھی پہلے بتایا تھا کہ ان مائی اوپینین نفس از آلسو این unidentified particle but bonded with the densest particle of the human body, such as genes enveloped it therein. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. اوکے بائے.